अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, तफ़सीर की इस नशिस्त में एक बार फिर आप सब लोगों का इस्तकबाल है और आज एक नई सूरे की तफ़सीर लेकर हम दोनों हाजिर हुए हैं। मेरा साथ देने के लिए वकील साहब मौजूद हैं, फैसल साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। और इंशाअल्लाह ताला सूरे तहरीम की तफसीर ख़त्म हो जाने के बाद में आज से अल्लाह ने चाहा तो सूरे अल कलम की तफसीर का अहाता किया जाएगा। आपको ये सुनकर थोड़ा ताज्जुब होगा कि सूरे तहरीम के बाद में सूरे मुल्क का नंबर था और हम लोग सीधा सूरे अल कलम पर क्यों को पहुँचे। तो इसका जवाब यह है कि सूरे अल मुल्क का हम अलहदा एक नशिस्त में तकरीबन उसका पूरा अहाता कर चुके हैं। वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जो लोग उसको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट को रिफ़र करें, उनको वहाँ इंशाअल्लाह ताला सूरे मुल्क की पूरी तफसील मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 1 की तिलावत सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। नून और कसम है कलम की और वो कुछ कि जो कुछ इस कलम से लिखा गया है। फैसल भाई, यहाँ जो नून आया है, मुफस्सिरीन ने और हमने भी हमारी बहुत सारी नशिस्तों में हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में बात की है। ये कुरान मजीद में जहाँ जहाँ बहुत सारी सूरतें हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई है, उसमें से एक सूरे जो है वो सूरे अल कलम भी है, जिसमें नून का जो लफ्ज़ आया है या नून का जो हर्फ आया है वो उसका भी शुमार मुक़त्तआत में होता है। तो आप कुछ मुक़त्तआत के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ एक इजाफा वो ये कि नून अपने आप में एक हुर्फ है जी। और कुरान करीम में एक और मिसाल हम लोगों को मिलती है स्वाद से, जहाँ शुरुआत हुई है। जी, मैं समझता हूँ सूरह स्वाद है वो, सूरह स्वाद। और सूरह स्वाद की शुरुआत जो है हुर्फ स्वाद से हुई है। जी। तो नाजरीन, ये दो मिसालें तो ताज़ा ताज़ा जहन में आ गई कि जहाँ दो सूरतें हैं और दोनों सूरतों की शुरुआत जो है एक हुर्फ तहज्जी से हुई है। बकिया मकामात वो हैं जहाँ पर एक से ज़ायद हुरूफ तहज्जी से हुरूफ मुक़त्तआत बने। तो ये बात बहरहाल हमारे जहन में रहे। और मोइन भाई, इसके फिलफौर बाद में अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है और उस चीज़ की जिसे कलम के ज़रिए से लिखने वाले लिख रहे हैं। इस पर मैं समझता हूँ हमें सैर हासिल गुफ्तगू करनी भी होगी, क्योंकि कुछ मुफस्सिरीन ने इस आयत को सूरह अलग की इब्तदाई चंद आयात से जोड़ करके भी देखा है। तो वहाँ भी चूंकि शुरुआत में अल्लाह ताला ने कलम का तस्करा फरमाया है और यहाँ भी कलम की बात आ रही है, लिहाजा मजमून के एतबार से शुरुआत की वहाँ की आयत और ये पहली आयत में हमें मुमासलत नज़र आती है। और कलम की गैर ज़रूरी अहमियत पर जो कुरान ने कलाम किया है वो भी हमारी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सकता। मोइन भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयतें 5 आयतें वही हुई थी, उसमें से ये 2 अल्फाज है, अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम। तो फैसल भाई, एक बात मुफस्सिरीन ने ये भी लिखी है कि कलम से मतलब इसमें कुछ इख्तिलाफ राय है बहुत सारे मुफस्सिरीन के दरमियान। उसमें से एक राय तो ये मिलती है कि कलम से मुराद वो लौह कलम है जिससे तकदीर लिखी गई, नविश्ते तकदीर लिखा गया है। और उसमें मजीद हज़रत उबादा बिन सामित की एक रिवायत मिलती है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फिर कलम से कहा कि लिख। तो कलम ने अल्लाह ताला से पूछा कि मैं क्या लिखूं, तो अल्लाह ने उसको ये हुक्म दिया कि वो पूरा नविश्ते तकदीर लिख दे। तो जहां तक दुनिया रहने वाली है वहां तक की पूरी तकदीर ये सब होने से पहले और कायनात के बनने से पहले अल्लाह ताला ने लिख ली है और जो महफूज है। भाई, ये एक वर्जन हुआ, एक वर्जन, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन इस तरफ भी गए हैं कि वमा यस्तुरून से मुराद जो है वो चीज़ जो कलम से लिखी जा रही है, कुरान करीम को भी जो है इसके माना में लिया गया है।
تو ناظرین یہ اقوال تو مختلف رہیں گے مفسرین کے، جی کیونکہ ہر ایک نے اپنے علم اور اپنے فضل کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اختلاف رائے سے ہمیں کوئی خلجان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مفسرین کا اختلاف رائے رکھنا یہ اپنے آپ میں ایک صحت مندانہ اپروچ کی نشاندہی ہے۔ بالکل، تو اس میں ہمیں کسی پرکار کا یوں کہہ لیجئے کہ کنفلکٹ محسوس نہ ہو، کنفیوژن کریٹ نہ ہو، بلکہ لیٹ اس بی ویری کلیئر وتھ اٹ کہ پیپل مے ڈیفر فرام دیئر انٹرپریٹیشن آف دا قرآن۔ تو یہ امکانات ہیں۔ معین بھائی، دو چیزیں، ایک تو قلم اور دوسرے یہ کہ اس چیز کی جس سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ فی ضلال میں یہ نقطہ بھی دیکھنے میں آیا کہ قلم اور کتابت یہ دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، اس کو بڑی مناسبت ہے اس امت کے فرض منصبی سے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کتابت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب آئندہ جنریشنز کے لیے محفوظ ہو گئی، اور یہی قلم ہے جو آگے چل کے کتاب اللہ کو مزید لکھنے کا سبب و ذریعہ بنا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں قلم کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن لکھنے کی بجائے آج کل کاپی کرنے کا رجحان جو ہے وہ بڑی حد تک کے بڑھ گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان وقتوں کی بات ہے جہاں لکھنے کے لیے قلم ناگزیر ہوا کرتا تھا، اور قرآن کریم تو اپنے آپ میں صحیفہ مقدس، لیکن دنیا بھر کی خیر سے بھرپور باتوں کو پھیلانے کے لیے آج بھی قلم جو ہے ایک بنیادی ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم اور کتابت ان دو چیزوں کی جو قسم کھائی ہے، ان قسموں کو، ان اقسام کو بہرحال اس امت کے فرض منصبی سے بڑی مطابقت ہے۔ بہت پیاری بات ایک مفسر نے لکھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کا جو استعمال یا قلم کی بات کی ہے، اور ساتھ میں پہلی وحی آئی ہے اس میں بھی قلم کی بات کی ہے، اور یہ خاص اس امت سے متعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ بتانا چاہتا ہے یہ وہ امت ہے کہ لکھنا، قلم، علم اور کتابت اس امت کا طغرۂ امتیاز ہوگی، اور اسی کی وجہ سے یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں قائد کا کردار ادا کرے گی اور بہت ہی عروج پر جائے گی۔ لیکن آج بہت ہی بڑا یہ المیہ ہے کہ جس قوم کا طغرۂ امتیاز یا خاصہ یا ڈسٹنکشن یہ تھا کہ وہ علمی امت ہوگی، علم کے ساتھ میں ہمیشہ جڑی ہوئی ہوگی، اور اس علم کی بنیاد پر وہ دوسری قوموں کی قیادت کرے گی، لیڈ کرے گی، وہی قوم آج علم کے معاملے میں دنیا کی دوسری تمام قوموں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ ایک یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہم کو اس سلسلے میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ یا بلکہ یہ جو قرآن کریم کی سورہ العلق کی آیات ناظرین، اسی طرح سے پہلی آیت سورہ القلم کی، بہرحال ایک مرتبہ پھر ہمیں قلم سے جوڑ دینے کے لیے کافی ہے، اور قلم وہ منبع علم ہے یوں کہہ لیجئے، بلکہ وسیلہ علم ہے جس کے ذریعے سے علم جو ہے انسانوں تک پہنچا ہے۔ لہٰذا انسان علم دوستی اور قلم دوستی، جیسا کہ معین بھائی نے کہا، ہمارا تو امتیاز رہی ہے، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی اس عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تعلق کو قرآن سے استوار کرنا ہوگا، بلکہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اور فیصل بھائی، دوسری بات جہاں تک کتابت کا سوال آتا ہے، ایک اہم نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر کے نبیوں پر جو بھی صحائف نازل کیے یا تعلیمات جو نازل فرمائیں، وہ سب کے سب زبانی تعلیمات تھی، اور وہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی رہی، لوگ یاد کرتے تھے اور لوگ اس کو سناتے تھے، اور اسی لیے اس کے اندر تحریف بھی ہوتی تھی۔ قرآن مجید سے پہلے صرف تورات جو ہے 10 احکام عشرہ جس کو کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹ، وہ سلوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ لکھ کر مکتوب کے انداز میں اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد میں چونکہ یہ آخری
کتاب تھی، ہدایت نامہ تھا تمام بنی نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں قلم اور کتابت کو جوڑ دیا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جو ناظرین جانتے نہیں ہوں ان کے لیے میں صرف مختصر یہ بات رکھتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنے ان صحابہ میں سے جن کو لکھنا آتا تھا، یاد رکھیے کہ اس وقت بہت کم لوگ تھے قریش میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کاتبین وحی کہلاتے تھے، اور ان کے نام ہمارے سامنے تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی ایک صحابی کو بلا لیتے تھے، اور جو کچھ بھی وحی ہوئی ہے وہ آیتیں جو ہے اس کو پڑھ کر سنا کے لکھوا لیتے تھے، اور پھر اس سے دوبارہ پوچھتے تھے اور اسے پڑھواتے تھے، مطلب اس کو ویلیڈیٹ کرتے تھے کہ آیا وہ آیات صحابی نے صحیح لکھی ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے تھوڑا 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 کر کے 23 سال کی عرصہ دراز میں جو ہے قرآن مجید جو ہے پورا مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف نازل ہوا بلکہ یہ دلوں کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ جو ہے اوراق کے اوپر جو ہے محفوظ کر لیا۔ اوراق پر بھی، ہڈیوں پر بھی، جھلیوں پر بھی، اور پارچوں پر، چمڑوں کے پارچوں پہ لکھا ہے۔ جی۔ تو یہ تو اولین مٹیریل جو اویلیبل تھا لکھنے کے لیے اس کا استعمال رہا۔ اور فضل بھائی، ہم بارہا ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہاں قسم سے شہادت مراد لی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر یقین رکھنے والے یا ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ کی قسم کھانا یا اللہ نے اپنی طور پر کسی ایسی چیز کی قسم کھانا جو اس کی مخلوق کردہ ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو فراہی مکتب فکر ہے انہوں نے الحمدللہ اقسام القرآن کا حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے جا بجا اس بات کی تشریح اور توضیح کی ہے کہ ایک قسم ہوتی ہے اور دوسرا جواب قسم۔ تو یہاں جو قسم کھائی گئی ہے وہ قلم کی ہے، اور قلم سے جو لکھا گیا ہے اس کو ایز اے شہادت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کس بات کی قسم ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ دوسری آیت میں ہے۔ معین بھائی، ہم تلاوت ایک مرتبہ پھر مشہور قاری سے سن لیتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد میں ترجمے پر آ جائیں۔ جی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو معین بھائی، ترجمہ جو ہے، جی، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ جی، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، ایک بات کا اثبات ہے اور دوسری بات کی نفی ہے۔ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے چلتے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پر کوئی جنون طاری ہو جائے، لہٰذا اس بات کی نفی کی گئی ہے۔ ناظرین ضمن میں چند ایک باتیں گوشے گزار کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ان پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی دلیل نہیں رکھتے تو پھر اس طرح کی الزام تراشی کر کے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب مقدسہ کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو ان کے پاس میں کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ ان کے پاس میں یوں کہہ لیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس کلام مقدسہ کے رد میں وہ پیش کرتے۔ لہٰذا ان کے ذہنوں میں صرف یہی آیا کہ کلام کے پیش کرنے والے پر جنون طاری ہے، اس قسم کا الزام لگایا جائے اور آپ کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون ٹھہرا کر آپ کے کلام کو اور آپ کی ذات کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے۔ اور یہ جو ہے اس کی وجہ ہے وہ در حقیقت ان کا بغض و عناد اور ہٹ دھرمی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ ورنہ سرداران قریش میں بھی کئی ایک ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کے غلاف میں لپٹ کر قرآن کریم کو سنتے تھے، اس کی عظمت کے دل ہی دل میں قائل ہوتے تھے، لیکن اپنا بغض، اپنی ہٹ دھرمی اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عناد تھا ان کو اس بات سے روکتا تھا کہ کتاب کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ معین بھائی، قسمیں اور جواب قسم۔ جی، تو قسم اور جواب قسم کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شہادت پیش کی ہے قرآن مجید کی، اور اس قسم یا اس شہادت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کسی ایسے شخص سے
جس کے بارے میں لوگ یا اس کے مخالفین یہ کہتے ہو کہ اس کے اوپر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے، کیا اس کے لیے کیا واقعی میں یہ ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی کتاب جو فصاحت اور بلاغت سے بھرپور ہو، اور پھر ہم قرآن مجید جو لکھا گیا ہے، اور قرآن مجید ایز اے صحیفہ جس کو ہم اعجاز القرآن کہتے ہیں، قرآن مجید کے جو اعجازات ہیں اور جو معجزات ہیں، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اور تفصیلی بات ناظرین کے سامنے رکھیں تو یہ بات اور بہت ہی روشن ہو کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن جیسی کتاب کا لکھنے والا کوئی مجنون نہیں ہو سکتا، یا اس کے اوپر جنون کے کوئی دورے نہیں پڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی کہ اس کا جواب مشرکین مکہ کے پاس میں نہیں تھا، اور جس طریقے سے آج بھی دنیا میں جو ہے باطل قوتیں حق کو دبانے کے لیے اس طریقے کا پرچار کرتی ہیں اور اس طریقے باطل پروپیگنڈے کو اپنے میڈیا کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، این اسی قسم کی کوشش کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ القلم بھی فوراً جو ہے سورہ الملک کے بعد میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی زمانہ مکی زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار اور مشرکین کا پروپیگنڈا بہت حد تک بڑھ گیا تھا۔ تو فیصل بھائی یہ بات رکھیں کہ کتاب اللہ جو ہے وہ ایسا کلام ہے، پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی تھے۔ امی نبی تھے مطلب he was an unlettered prophet, he did not attend any school or educational institute، آپ اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے تھے، تو ایسے کسی آدمی سے کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنا فصیح اور بلیغ کلام لکھ سکے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ مجنون ہو؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بہت بڑے مشہور شاعر تھے، اور ان شاعروں میں سے تھے جن کے اشعار کعبۃ اللہ پر حافظہ کیے جاتے تھے، چسپاں کیے جاتے تھے۔ تو قرآن مجید کے نزول کے بعد میں حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اشعار کہنا بند کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا، ابعد القرآن، کہ کیا قرآن جیسے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام کے نازل ہو جانے کے بعد میں شاعری کروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ پھر قرآن مجید کے دوسرے معجزات کو دیکھ لیجئے کہ جو پیشن گوئیاں کی گئی ہے اس میں سے ایک ایک پیشن گوئی جو ہے قرآن مجید کی وہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔ پھر فطرت سے متعلق جو انکشافات ہے قرآن مجید میں، آج جیسے جیسے زمانہ اور سائنسی دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ تمام نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کی ہے، وہ تمام نشانیاں ہو بہو ویسے ہی صحیح ثابت ہو رہی ہے جیسے کہ اس کو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کا ایک عجیب پہلو ہے جو ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں کوئی داخلی یا باہری انٹرنل اور ایکسٹرنل کانٹراڈکشن نہیں ہے، کہ کوئی ایسی چیز ہے جو متضاد ہو قرآن کے اندر یا قرآن سے باہر، یعنی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو آپ رد کر سکتے ہیں یا جو حقیقت واقعہ سے خلاف ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہی قرآن مجید کی مثال یا شہادت دے کر پیش کرتا ہے اور اپنے رسول کو تسلی دیتا ہے کہ اے میرے رسول، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، آپ اس سے زیادہ غمزدہ نہ ہوں اور آپ اس کی پرواہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کلام جس کی خاصیتیں اور جس کے ایٹریبیوٹس میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اس کلام کے ہوتے ہوئے اس کلام جس کے اوپر وہ کلام لایا گیا ہے، اس شخص کے بارے میں یہ بات کرنا کہ وہ مجنون ہے، یہ سراسر حماقت والی بات ہے اور کسی کے پلے پڑنے والی یہ بات نہیں۔ موین بھائی، یہ الزام اس لیے بھی لغو اور نہایت ہی بیہودہ تھا کیونکہ خود الزام لگانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف تھے۔ ایک زمانہ تھا جو ان لوگوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا، اور یہی الزام لگانے والے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کے القاب سے بھی نواز چکے تھے، یہاں تک کہ اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی ان کی نگاہ جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑتی تھی۔ تنصیب حجر اسود کے واقعے کو ناظرین ذہن میں زندہ کر لیں۔ حجر اسود کو نصب کرنے کو لے کر کے جب سرداران قریش کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک اپروپریٹ شخص موجود ہے اور ہم اس کے ذریعے سے اپنے معاملے کا تصفیہ کرائیں گے. اتنا ہی نہیں معین بھائی، وہ مثال بھی یاد کرنے لائق ہے، ہرقل کا اور ابو سفیان کا جو آپس میں مکالمہ ہوا ہے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہرقل کے مختلف سوالات کے میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کبھی کوئی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ حالانکہ ابو سفیان جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف تھا، لیکن اس بات کا وہ انکار میں ہی جواب دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انکار میں ہی جواب دے سکتا تھا کہ ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں سنا. فیصل بھائی، اسی کے ساتھ میں آپ اس واقعے کو بھی سوچئے کہ جب وہ کوہ صفا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں اور تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں دوسری طرف ایک فوج جمع ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے وہی جواب دیا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے محمد، ہم نے تم کو زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، اس لیے یقین نہیں کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو آپ کا امین اور صادق ہونا تو سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص امین و صادق ہے اس کا مجنون ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور امین ہونے کے سلسلے کی تو مثالیں یاد کر لیجئے. معین بھائی، وہ موقع جو ہجرت کا موقع تھا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو لوٹانے کے سلسلے میں کتنے حساس تھے. ناظرین، ہمیں یاد ہو جانا چاہیے. تو معین بھائی، یہ چند ایک باتیں آیت نمبر 2 کے سلسلے میں. ہم آیت نمبر 3 کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یہ اجر کیا دنیاوی اعتبار سے ہے یا آخرت کے اعتبار سے ہے یا دونوں ہی اعتبار سے ہے؟ یہ اجر دونوں ہی اعتبار سے ہے. سب سے پہلے تو اس کا جو پہلا پہلو ہے، دنیاوی پہلو ہے، اس کو ہم سمجھ لیں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ فیصل بھائی یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ میں اور وقت کے ساتھ میں جو ہے آپ کا یہ جو اثر اور یہ متاثر کرنے والا جو پیغام ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور آپ کے چلے جانے کے بعد میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ پیغام اللہ کے رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، دین اسلام، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ نے جو پیغام اور جو دین آپ پر نازل ہوا ہے وہ دین آپ کے رہتے بھی ترقی کرے گا اور آخری وقت تک، قیامت تک جو ہے یہ دین ترقی کرتا ہی جائے گا. آپ اس حدیث کو یاد کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ دنیا کا ایسا کوئی گھر یا ایسا کوئی جھوپڑا نہیں ہوگا جہاں دین اسلام داخل نہیں ہوگا. تو یہ دین اسلام کے غلبے سے متعلق بہت ہی صاف اور واضح حدیث ہے جو ہم کو کتب احادیث میں ملتی ہے. اور پھر قرآن مجید میں 2-3 جگہ پہ آیا ہے کہ ہم نے جو دین بھیجا ہے وہ دین تو تمام ادیان باطل پر غالب ہو کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہے تو یہ تو بہرحال ہونا ہی ہے. تو یہ اجرن غیر ممنون کی ایک مثال ہے. اور اس کے ساتھ میں دوسرے اجر یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زیادہ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شامل ہوتے رہے اس کارواں میں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر والی بات تھی کہ وہ کارواں بڑھتا گیا اور اس حد تک بڑھتا گیا کہ آخری خطبے میں جو آپ نے میدان عرفات میں دیا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے. تو کہاں ایک تنہا ہستی جس نے توحید کی آواز بلند کی، اور کہاں 23 سال کی مدت میں اس کے ساتھ میں 1,24,000 کے قریب کمپینینز جو ہے جمع ہو گئے تھے. تو یہ بھی ایک اجرن غیر ممنون کی مثال ہے. اور دوسری جو ہے وہ اخروی پہلو ہے. تو اگر آپ اس سلسلے میں اگر کچھ وضاحت کریں تو. اخروی پہلو سے پہلے معین بھائی ایک دنیوی پہلو کے سلسلے میں فی ظلال کے اندر میں جو بات لکھی ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں. وہ یہ معین بھائی کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کے اپنے وقت کے لیے اور آنے والے تمام تر وقتوں کے لیے، تو یہ جو رسالت ہے جو یوں کہہ لیجئے کہ اس اعتبار سے بالکل منفرد ہے کہ اس کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آنے والے جتنے بھی زمانے ہیں ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ منظور عام ہوگی۔ تو اس بنا پر بھی کہیں مفسرین کا ذہن اس طرف بھی گیا ہے کہ اجر غیر ممنون سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، جو نہ صرف آپ کے اپنے وقت تک رہی بلکہ آنے والے تمام تر وقتوں پر محدود رہے گی۔ اخروی اجر کا جہاں تک تعلق ہے معین بھائی، وہ تو بہرحال اپنے آپ میں غیر ممنون ہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور یہ کہ تمام تر دنیاوی کلفتوں سے آزادی اور ہمیشگی کی زندگی، یہ تو بہرحال در حقیقت اجر غیر ممنون اگر کہلانے کے لائق کوئی شے ہے تو وہ تو اخروی اجر ہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بہرحال یہ بھی اعجاز کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر غیر ممنون سے نوازا، لہٰذا یہ ارشاد باری تعالیٰ اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ایک دوسری آیت اس سلسلے میں اگر ناظرین سن لے کہ انا آتینا کل کوثر، وہاں الکوثر کی تفسیر میں ہم نے بہت تفصیلاً اس کو بیان کیا ہے کہ خیر کثیر سے مراد لیا گیا ہے اس میں، اور ہر خیر کو شامل کیا ہے مفسرین نے، نہ صرف کعبۃ اللہ بلکہ ہر خیر کو اس میں مفسرین نے شامل کیا ہے۔ آپ ہماری پلے لسٹ میں سے جو ہے سورہ کوثر کو آپ سن لیں۔ لیکن جیسا کہ فیصل بھائی نے کہا کہ آخرت کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نبی محترم کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب نبی رہے ہیں، سب سے پہلے تو مقام محمود ہے۔ جنت کا وہ مقام ہے جو صرف ایک شخص کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے، اور وہ جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتے ہیں، اور اذان کے بعد میں جو ہے دعا مانگتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو اس مقام محمود پر فائز کرے۔ فیصل بھائی یہ ایک بات ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی خاصہ رہے گا کہ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، مطلب اپنی امت کے لوگوں کی آپ شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کبریٰ ایک بہت تفصیلی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درجات کم ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے شفاعت کریں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی اور بدی کا جن کا پلڑا جو ہو یکساں ہوگا، یا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، میرے خیال سے یہ بھی اجر غیر ممنون کے اندر اس کا شمار ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے اس میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں میری امت کے لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے فیصل بھائی ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی امت کا وہ حصہ بنائے جن کے نصیب میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن کے نصیب میں جنت لکھ دی گئی ہے اور جنہیں جنت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ معین بھائی۔ چوتھی آیت اور میں سمجھتا ہوں کلیدی آیت سورہ سے متعلق ناظرین تلاوت سن لیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ معین بھائی ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ تو یہ آیت مشہور عام آیت ہے ناظرین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے مکارم اخلاق کے لیے، اخلاق کو بلند ترین درجے پر پہنچانے کے لیے، اور اخلاق کا مجسم نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک مرتبہ پھر ان ساری احادیث کو یاد کرتے چلیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہے معین بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بات ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے کسی خادم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. جی جی یہ بھی آتا ہے کہ کسی عورت پر کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ بھی ملتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نہیں مارا. یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. اور آپ کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان تر کام کو اپنے لیے پسند کیا، سوائے اس کے کہ وہ گناہ کا کام ہو، اور گناہ کے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور رہے. تو یہ اخلاق کریمانہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف تھا، یہ اپنے آپ میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے کامل ہونے کے لیے کافی شافی. اور ایک اور شہادت جو ہم کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریب 10 برس تک رہا، اور ان 10 برسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناظرین اس بات کو سن لیں اور اس بات کو اپنے عمل میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ لانے کی توفیق دے، بلکہ ہم آپ سبھی کو، کیونکہ خادمین تو ہر ایک کے گھر میں ہیں. اگر خادمین نہیں ہیں تو کچھ ایسے افراد ہیں جو ہمارے دسترس ہیں، ہمارے دست نگر ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برسوں میں کبھی اف تک نہیں کہا. میں نے اگر کوئی کام کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو وہ ہم اور آپ جو دن بھر اپنے خادموں کے اوپر بس برستے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے کے اندر میں ایک بھرپور ہدایت ہے. رب تعالیٰ مجھے بھی، ہمارے سننے والوں کو بھی اس اسوہ حسنہ سے اپنے اعمال کی تصحیح کرنے کی توفیق دے. معین بھائی، اور مکارم اخلاق کے سلسلے کی باتیں کیا کرے گا، کیونکہ یہ تو ایک ایسا تذکرہ ہے معین بھائی جو میں سمجھتا ہوں بس کرتے آپ چلے جائیں اور اس کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر وہ حدیث بھی اور اس کی کچھ ہلکی پھلکی تشریح بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا. جی کچھ لوگ آئے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، ہماری ماں کے پاس میں، اور پوچھنے لگے کہ اے ہماری اما جان حضرت عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا اور بہت جامع جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھی. اور آپ نے جو حدیث پہلے پیش کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی کہا ہے کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کروں. اور پھر آپ نے بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ضمن میں بیان کی. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ اور کہہ کر مزید اپنے محبت کا حق ادا کروں. آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے ایک باندی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک باندی کچھ کام کہا، وہ باندی جو ہے کم عمر تھی، وہ بھول گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا خدشہ یا یہ نہیں ہوتا کہ جواب دہی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا. یہ کہا، بہت ہی پیارے انداز میں کہا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. عزیزان گرامی، آپ سوچئے اس ہستی کی عفو و درگزر کا معاملہ. ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی آدمی ہم کو اگر سلام نہیں کرتا یا سلام کا جواب نہیں دیتا تو ہم مدتوں تک جو ہے اس کی اس بات کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ہم اس کو دوسری بار سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں. لیکن ہمارے نبی محترم کا یہ اسوہ ہم کو ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کامل کی زندگی میں کامل نمونہ ہے. آپ غور کیجئے اور سوچئے. میں نے بہت بار اس بارے میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو بہت محبوب تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، اور ہندہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، ابو سفیان کی بیوی،
اس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ مبارک کو اپنے دانتوں میں چبایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، لیکن آپ نے انتقاماً کوئی کارروائی حضرت ابو سفیان اور ہندا کے خلاف نہیں کی۔ آپ نے خالی ہندا سے یہی کہا کہ اے ہندا، تو میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ تو جب میرے سامنے آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر آپ ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچئے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر و بار کو اور اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جائیں، اور فتح مکہ کے وقت وہ تمام دشمنان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی وہ سب آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور وہ سب اس طریقے سے کھڑے تھے کہ وہ اس وقت پرزنرز آف وار تھے، مفتوح تھے، اور مکہ فتح کیا جا چکا تھا، اور آپ جو چاہتے اس زمانے کے لحاظ سے بھی اور کسی بھی زمانے کے لحاظ سے جو پرزنرز آف وار کے ساتھ میں جو معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تو ان کا بھی جواب بڑا پیارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیارا جواب دیا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب اليوم، کہ آج تمہارے بارے میں کوئی باس پرس نہیں، وانتم الطلقاء، تم لوگ آج آزاد۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، اذیت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے معاف فرمائے۔ مومن بھائی، یہ تفسیر نقطہ بھی آتا ہے جی انک وانک لعلی خلق عظیم کے ضمن میں نازل، جی کہ وہ شخص جی جو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے، جی اس کے تعلق سے تمہارا یہ الزام کہ وہ مجنون ہے، جی بات سمجھ سے پرے ہے، جی کہ کہاں ایک بلند اخلاق پر فائز شخص اور کہاں ایک مجنون جس پر جنون طاری ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اخلاق کے کسی مرتبے پر اپنے آپ کو فائز ہی نہیں پا سکتا، بالکل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کے بلند مراتب پر فائز تھے، جی لہٰذا آپ کے مجنون ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جی تو موین بھائی، اور اگر مزید اور اس میں کچھ اضافہ دو ہو۔ چیزیں جی دو اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا۔ جی میں صرف ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا کہ ایک قریش قبیلے کی بہت ہی خاندانی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا یا حد مقرر کی۔ اب ظاہری بات تھی کہ وہ بڑے ہی خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی، جی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حد جاری کی کہ اس کا ہاتھ اس کے سلسلے میں، مطلب اس جرم کے سلسلے میں اس کا ہاتھ قطع کیا جائے گا، تو بڑی چمگوئیاں ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے جرائم کو جو ہے پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور لوگوں نے چنا بھی تو کس کو چنا؟ اس شخص کو چنا جو ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نزدیک تھی۔ قریش نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت محبوب رکھتے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ اس کی سزا کو تھوڑا کم کر دیا جائے۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور آپ سے جب یہ بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جس طریقے سے عام طور پر جب آپ کو غصہ آتا تھا کسی بات یا ناگوار گزرتی تھی، اور ان کے وہ جو جملے ہیں وہ تاریخی جملے ہیں جو ہر کسی کو، ہر عادل کو، ہر جج کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اور ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسامہ، اگر یہ فاطمہ میری اپنی بچی فاطمہ ہوتی تب بھی میں یہ حد اس کے خلاف جاری کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی انصاف پسندی۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا کہ آپ نے کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، جو ظاہری بات ہے کہ سیرت کی کتابوں سے آتا ہے، لیکن ایک بات اور جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو سر اٹھا کر نہیں دیکھا،
تمام صحابیات یہ کہتی ہیں جی اور ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ عورتوں سے زیادہ شرم اور حیا کے پیکر تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو آپ ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے، آپ جو ہے برتن میں پانی لیتے تھے، اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے تھے اور اسی برتن میں جو ہے صحابیات جو ہے ہاتھ ڈال کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی تھی۔ اور اس کے علاوہ سچ بولنے کا معاملہ تو آپ نے اور ہم نے اس سے پیشتر لوگوں کے سامنے رکھا، اور امانت داری کا بھی معاملہ رکھا، لیکن ایک بات جو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہیں گے تو بڑی زیادتی ہوگی، وہ دو ایسے اوصاف حمیدہ ہے فیصل بھائی، ایک تو تواضع اور انکساری، اور دوسری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، یہ دو ایسے اوصاف حمیدہ ہے۔ دیکھیے انکساری کا یہ عالم تھا کہ جو چاہتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آسانی سے اپروچ کر لے۔ آپ سوچئے کہ ایک نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، نہ صرف وقت کے نبی ہیں بلکہ ہی از دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ کیا آج کے زمانے میں آپ کسی کارپوریٹر کے پاس میں بغیر اپوائنٹمنٹ لیے جا سکتے تھے؟ ایک واقعہ ہے جو بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں موجود تھے اور آپ ان کو ایک خطبہ دے رہے تھے کہ مدینے کی ایک نیم پاگل عورت، صحابہ جانتے تھے کہ یہ جو ہے ذہنی طور پر تھوڑی سی نیم پاگل قسم کی عورت ہے، یا ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کر کنارے پہ چلی گئی اور یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ علیحدگی میں راز کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے ہمتن گوش ہو کر اپنا چہرہ نیچے رکھ کر جو ہے اس وقت تک سنتے رہے جب تک کہ اس عورت نے اپنی بات کو ختم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کی انکساری جو ہے ہمارے عام آدمیوں میں نظر نہیں آتی، وہ تو اللہ کے رسول تھے اور ساتھ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے۔ اور جہاں تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوال تھا اور جس سادگی سے آپ نے زندگی گزار دی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی کے بھی بس کی بات نہیں، یہ تو بس ان کا ہی حق تھا جو انہوں نے ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے پاس میں کبھی کوئی درہم اور کوئی دینار اپنے ایسا نہیں گزرا، ایسی کوئی رات نہیں گزری کہ رات گزر گئی ہو اور آپ کے تکیے کے نیچے کوئی درہم اور دینار رہ گیا ہو۔ جو بھی آتا تھا آپ کے پاس میں آپ غریبوں کو اور جن جو مدد کے مستحق ہوتے تھے تقسیم کر دیتے، ان کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ بہت دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تھی اور آپ کا چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک دینے کا سوال تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوال تھا، آپ خرچ کرتے ہی رہتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ اپنے صحابہ کو بلاتے تھے اور ان کے پاس میں جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ سوالی کو، سائل کو دے دیتے تھے۔ میں ایک دو باتیں مختصر سی جوڑ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ سند جو ہے بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو، ناظرین یہ کسی اور سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ پورے اخلاق کریمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد بنے ہیں۔ اسلام کے نظام اخلاق کو یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی جو نظام اخلاق کی عمارت ہے اس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ 4 آیات مکمل ہو رہی ہیں معین بھائی۔ فیصل بھائی ہم تمام لوگوں کے لیے زاد راہ کی طور پر ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، ضرور، اور وہ مکارم اخلاق سے متعلق ہے، اور اتنی پیاری حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ابو داؤد نے اس حدیث کو حدیث صحیح کہا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حسن اخلاق سے ایک ایمان والا وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے جو مرتبہ ایک ایسا مومن مرد جو رات بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے، اس کو جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ مرتبہ ایسے مرد مومن کو حاصل ہوتا ہے جس کا اخلاق بلند ہو اور جس کی سیرت بہترین ہو۔ تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی زاد راہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں اور ہمارے سیرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اسی کے ذریعے اللہ نے چاہا
تو ہمارے بھی مرتبہ جو ہے، ہمارے مراتب بھی جو ہے بلند ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مومن بھائی، جہاں اخلاق انسانی جو ہے دیگر انسانوں کے دل جیتنے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، وہیں پر حسن اخلاق جو ہے بڑے اخروی فائدے کا بھی باعث ہے۔ ناظرین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شے میزان عمل کے اندر میں وزنی نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق کا وزن اپنے آپ میں اس قدر ہوگا کہ وہ ہر یوں کہہ لیجئے کہ خیر کے کام پر میزان عمل کے اندر میں وزنی بن کر کے نکلے گا۔ تو ناظرین، یہ چند ایک باتیں اخلاق کریمانہ کے سلسلے میں اخلاق کا کیا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کی بعثت مکارم اخلاق کو یوں کہہ لیجئے کہ بلند مرتبے تک پہنچانے کے لیے بھی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس زمن میں بھی ہم کو توجہ کرنی ہے، اور خود اپنے اخلاق کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت حساس ہونا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور صورتحال اس وقت امت کی جیسی کچھ ہے، کوئی کہنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دعاؤں کے اندر میں اپنے مظلوم بھائیوں کو خصوصیت سے یاد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے لیے دن رات دعا کرتے رہیں۔ اللہم انصرنا وانت خیر الناصرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کے ساتھ میں جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی آگے کی آیات اگلے جمعرات کو پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔